inequality or nationalism must stop or get ready for the global economic contraction of about trillions of dollars. इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 700 से 800 मिलियन लोग बूढ़े हैं. जियोपॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है? यूएस ट्रेड वॉर, ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेशनलाइजेशन. जब का बात की जाती है ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, जब बात की जाती है कि अपने प्लैनेट को सेव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफ्रीका के सिर्फ 25 लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हुए हैं, जबकि अमीर ममालिक जो हैं या पूरी दुनिया की बात करें तकरीबन 4 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं. जो अमीर ममालिक हैं, जो कि दुनिया की आबादी का सिर्फ 15% है, अगर वो शट डाउन होते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी को कितना इंपैक्ट आएगा? $9 ट्रिलियन का. बात यह है कि ये दोबारा से जो गरीब ममालिक हैं उनको कर्जा देना जा रहे हैं. तेल जिस तरह आजकल है, पैंडेमिक की वजह से डिमांड के अंदर कमी आ गई है, तकरीबन 6 से 7 मिलियन बैरल पर डे की कमी आ चुकी है. आप ये बताएं कि उनके रेवेन्यूज तो कम होते जा रहे हैं. Assalamualaikum viewers, this is your host Seher Khan and you're watching Business News Daily. Viewers, markets जो हैं वो स्टैटिक्स हैं, they are looking for the new directions, तो it's a very good chance कि हम लोग डिस्कस कर लें ग्लोबल इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेवलपमेंट्स को. डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट एहसान इकबाल साहब. वेलकम सर. थैंक यू. आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं द इम्पैक्ट ऑफ वैक्सीन नेशनलाइजेशन एंड द लैक ऑफ डेट रिलीफ ऑन ग्लोबल बिजनेसेस एंड इकोनॉमीज. साथ ही हम मजीद डिस्कस करेंगे मेगा ट्रेंड्स दैट आर रीशेपिंग द बिजनेसेस एंड इकोनॉमीज. तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम के कौन से ऐसे मेगा ट्रेंड्स हैं जो बिजनेसेस को रीशेप करने वाले हैं. देखिए, मेगा ट्रेंड्स को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? मेगा ट्रेंड्स को डिस्कस करने की वजह यह है क्योंकि दुनिया जो है इस वक्त तब्दील हो गई है. दुनिया के अंदर इतनी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि अगर हम उनको डिस्कस करने बैठें तो हम एक हफ्ता हमें नहीं चाहिए, कम से कम 1 महीना चाहिए. लेकिन हमने फिर भी 4 ऐसे मेगा ट्रेंड्स हैं उनको सिलेक्ट किया है जो कि ओवरऑल ग्लोबल बिजनेसेस एंड इकोनॉमीज को इम्पैक्ट करने के लिए जा रहे हैं, बल्कि रीशेप कर रहे हैं, यानी कि चेंज हो जाएगा. बिजनेसेस आर चेंजिंग. अच्छा, इससे ना सिर्फ बिजनेसेस चेंज होंगे, प्रैक्टिसेस चेंज होंगी, सप्लाई चेन्स चेंज होंगी, बहुत से जो फैक्टर्स हैं ना वो डिस्कस होंगे. अच्छा, हम सबसे पहले जो बात करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द सस्टेनेबिलिटी. वो क्यों? क्योंकि 2016 के बाद जब पेरिस अकॉर्ड हुआ है, जब का बात की जाती है ग्रीन इकोनॉमी के बारे में, जब बात की जाती है कि अपने प्लैनेट को सेव करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे पिछली जो सेंचुरी है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी. दुनिया ने इतनी तरक्की की कि कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा हो गया. मैं मिसाल देता हूँ, चाइना की जो कार्बन एमिशन का हिस्सा है वो दुनिया में 25% है, यानी कि वो इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला गया. हालांकि चाइना को ग्लोबल एरेना में आए हुए सिर्फ 20 से 25 साल हुए हैं. अच्छा, इसके अलावा जितनी भी डेवलप नेशंस हैं वो सब हिस्सेदार हैं कार्बन एमिशन में. अच्छा, कार्बन एमिशन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? आप ये देख रहे हैं कि रिसाइकलेबिलिटी की तरफ जो दुनिया वो जा रही. मिसाल के तौर पे आप खाने के लिए आप ये देख लें कि लोग कोशिश करते हैं ऐसी चीज ली जाए जो इस्तेमाल करें और बाद में उसको रिसाइकल भी कर सकें और उसको चेंज कर लें. अच्छा, ये जो शिफ्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो बिजनेसेस है ना उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ गया. अब आपके जो बिजनेस है, मिसाल के तौर पे आज हम बात करते हैं गाड़ियों की बात करते हैं. अब ये सोचा जाता है कि गाड़ी में कितने अरसे के बाद इसको चेंज कर दूंगा. कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि इस कार के जो पार्ट्स हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं? स्टील रिसाइकल हो सकता है, प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है. उसके अलावा अगर हम बात करें, पेरिस अकॉर्ड के अंदर ये कहा गया है कि अब हमने कार्बन एमिशन को भी कम करना है और जो कार्बन एमिशन ज्यादा करेंगे ममालिक उनको टैक्स चार्ज किया जाएगा, वगैरह वगैरह. ये तो एक मेगा ट्रेंड है. अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट बिजनेस और इकोनॉमी पे अगर हम ओवरऑल देखें तो वो क्या है? अब हम कोई भी काम करते हैं ना, कोई भी एक प्रोडक्ट को इजाद करते हैं, हमारे नए स्टार्टअप्स आते हैं, वो सबसे पहले सोचते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में. और उसमें क्या आता है? उसमें ये आता है कि क्या इससे जो मेरा कंज्यूमर है क्या वो उसकी जो बिहेवियर है, उसकी जो परचेसिंग पावर है और उसका जो बिहेवियर से मुराद ये है कि क्या वो इसको इस्तेमाल करके फेंक देगा, क्या वो इसको रखेगा, कौन कौन से ममालिक में जाएगा, वहाँ पर क्या क्या पॉलिसीज हैं और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या आने वाला है.
ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اینڈ یوزر کی جو سیٹسفیکشن ہے وہ بھی آ جاتی ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل, یہ بالکل اس کا پارٹ ہے. اچھا, ہم نے بات کر لی اب ایک سسٹینیبلٹی کی, لیکن پیرس اکارڈ ہمیں یاد رکھنا ہے اور ہمیں چائنا کی ایگزامپل دیکھنی ہے. اب ایک ایگزامپل ہم اور اپنے پروگرام پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 2013-14 کے اندر ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوا چائنا کے اندر, جہاں پر دنیا کے کافی سارے جو ایمبیسڈرز تھے وہ گیدر ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ بیجنگ میں تو بہت زیادہ پولوشن ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بیجنگ کا جو صوبہ ہے وہاں پر 7 ہی کول کے پلانٹس ہیں, تو وہاں سے یہ ایشو اٹھا اور 2016 کے اندر پھر پیرس اکارڈ آتا ہے. تو اب سب سے بڑا جو ٹرینڈ ہے جس کو ہم فورگو نہیں کر سکتے, اور دنیا میں ابھی جو بائیڈن آئے انہوں نے بھی گرین اکانومی کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو ٹرمپ نے گرین اکانومی کے بارے میں جو فنڈز تھے وہ ریووک کر دیے تھے, وہ دوبارہ سے سٹارٹ کیے جائیں گے اور امریکہ دوبارہ سے اس انیشیٹو کا حصہ بنے گا. تو یہ ایک بہت بڑا میگا ٹرینڈ ہے. نمبر 2 if we all know and it's pandemic. اچھا, پینڈیمک میں کیوں؟ دیکھیں, پینڈیمک نے کیا کر دیا, ہمارا جو لائف سٹائل ہے بالکل چینج کر دیا ہے, ہماری جو مارکیٹس ہیں ان کو چینج کر دیا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ابھی ہم نے بات کی ہے, ہم اس کو لنک بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ, ہم نے سسٹینیبلٹی کے اندر بات کی کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی پیکیجنگ میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ ریسائیکل ہو سکتی ہے, کیا یہ پروڈکٹ جلدی سے ریپلیس ہو سکتی ہے, اس کی شیلف لائف کتنی ہے, یہ ایکسپائر کب ہو رہی ہے, یہ پیرش کب ہو رہی ہے, اور اس کو کتنا ٹائم نیچرلی لگے گا ڈیوالو ہونے کا. اسی طرح پینڈیمک کے دوران بھی ہم نے یہ دیکھا کہ 2-3 ایسی چیزیں ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کیا کر دیا, ہم نے لوگوں کے پاس خود جانا چھوڑ دیا, ہم سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ ہو گئے. ہم نے ایک اور چیز کیا کی کہ ہم ایک پینڈیمک کی وجہ سے کئی ممالک شٹ ڈاؤن ہو گئے, ہماری جو ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں وہ بدل گئیں. آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ایکسپورٹ مارکیٹس بدلی ہیں, مارکیٹس کے اندر نئے سیگمنٹ آ گئے, ایک پوری کی پوری میڈیکل انڈسٹری آ گئی ہے. میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں جو کہ میڈیکل انڈسٹری کے اندر ایڈ ہو گئی ہے. بہت بڑا میگا ٹرینڈ ہے اور ہم اس کو فورگو نہیں کر سکتے. نمبر 3 از ڈیموگرافکس. ڈیموگرافکس کیوں؟ دیکھیں, دنیا کی جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ 2050 میں, یعنی کہ جب نصف صدی ہوگی, اس وقت 2020 کو ہم نے ابھی ختم کیا, 2021 میں ہے, اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 700 سے 800 ملین لوگ بوڑھے ہیں, 65 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, وہ ایڈ اپ ہو گئے. 2050 میں دنیا کی آبادی کا 15% حصہ جو ہے نا وہ بوڑھے افراد پر مشتمل ہے. آپ نے ان کے لیے کیا سوچا؟ آپ غور کریں, وہی جو لوگ ہوں گے نہ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں گے, نہ وہ کوئی بزنس کر رہے ہوں گے, نہ وہ جابس کر رہے ہوں گے, بلکہ گورنمنٹ پہ برڈن ہو جائیں گے نا. they become dependent. ایبسلیوٹلی, اور اس کے بارے میں حکومت نے سوچنا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا میگا ٹرینڈ ہے, آپ کیسے کریں گے؟ نمبر 2 اس ڈیموگرافکس کے اندر کیا آ گیا ہے؟ ملینیلز, جس طرح میں اور آپ ہیں, those who are under the age of 35. ہمارے لیے ہم کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ آج ہم 35 کے ہیں, 15 سال کے بعد ہم 50 کراس کر جائیں گے, اور 2050 میں we will be reaching towards 60+. تو ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے. ہماری بات ہو رہی ہے نا. اچھا, ملینیلز کے اندر کیا ہو گیا؟ ملینیلز جو ہیں انہوں نے بزنسز کے کئی انیشیٹیوز لیے, لیکن انہوں نے کیا کر دیا, ویلیوز بدل گئیں. they are looking for profit, they are looking for huge profits. تو یہاں پر ایتھکس, یہاں پر جو ایتھکس ہے نا وہ ختم ہو گئے. اب یہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا میگا ٹرینڈ ہے, جہاں پر بات ہوتی تھی نہ صرف پروفٹس کی بلکہ بات ہوتی تھی اکنامک وائبلٹی کی. جس طرح میں چائنا کی ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا نے پوری دنیا میں اگر ریچ کیا ہے, it is only due to one word, one strategy, that is affordability. آج کل افورڈیبلٹی کی بات نہیں ہوتی, آج کیا ہوتا ہے کہ جو رچ ہے they are fetching the poor resources. آپ یہ دیکھیں کہ ریسورسز کی جنگ ہے تو ڈیموگرافکس بدلنے جا رہی ہیں. جب ڈیموگرافکس بدل رہی ہیں, مائنڈ سیٹ بدل رہا ہے, تو جیو پولیٹیکل جو ہے اس میں بھی امپیکٹس آتے ہیں. دیٹ از دا 4th میگا ٹرینڈ. جیو پولیٹکس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یو ایس ٹریڈ وار, نیشنلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. گلوبل یعنی کہ 1989 میں جب the break of Berlin Wall تھا وہ ختم ہوئی تو گلوبلائزیشن کا ایک آیا, جی گلوبل ہو جائے گی دنیا, گلوبل ولیج بن جائیں گے. ہم یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنی, نیفٹا بنی, بڑے اتحاد ہوئے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, اور ہم ان اتحاد کو جو ہے اپنے پروگرام سے آنے والی جو ایپیسوڈ اس پہ ڈسکس بھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے کیا دیکھا کہ سب سے بڑا جو اس وقت آپ کو جیو پولیٹیکل ٹینشن نظر آ رہی ہے, دیٹ از یو ایس فینو ٹینشن. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس نے پوری دنیا کی بزنسز اینڈ اکانومیز کو چینج کر دیا ہے, ری شیپ کر دیا ہے. کیا ری شیپ میں اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں,
ایگزامپل یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کی جو ایکسپورٹ کی جو ٹلٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اینڈ دے آر ایکچولی ہیونگ دیم سیلف کیپیبل انف کہ ان کی جو ڈومیسٹک مارکیٹ اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہیں پر ان کی جو ہے نا پروڈکٹس بیکنے لگ جائیں, یعنی کہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو بڑا اسٹرانگ کریں. دنیا میں ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا. امریکہ نے بھی آج تک ایسا نہیں سوچا کہ اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے, اپنے ہی پروڈکٹس کو اپنے ہی کنٹری میں یوٹیلائز کریں. بالکل بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ آپ ریلائی نہیں کرتے کہ ایکسپورٹس ہوں گی تو آپ زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے بات کی, دیٹ از کہ گلوبلائزیشن ختم ہو رہی ہے اینڈ وی آر موونگ ٹوورڈز دی نیشنلائزیشن. So these are the 4 megatrends. یعنی کہ sustainability number 1, number 2 is the pandemic, number 3 is demographics بدل رہی ہیں, number 4 is geopolitical situation چینج ہونے کے لیے جا رہی ہے, چینج ہو چکی ہے اور گلوبل بزنس اینڈ اکانومیز کو ریشیپ بھی کر رہے ہیں. ویکسین نیشنلائزیشن آج کے پروگرام کا میں نے بتایا کہ ایک حصہ ہے, تو ویکسین نیشنلائزیشن کا ایشو ہے کیا؟ دیکھیں, یہ ایشو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے پروگرامس میں بھی. اگر آپ غور کریں نا, ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تقریباً اگست اور ستمبر سے. وہ کیسے؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا ایک بہت بڑا پینڈیمک آیا, ایسا ہی ہے, پوری دنیا امپیکٹ ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ اموات تقریباً 25 لاکھ کے قریب ہو چکی ہیں. دنیا کے جتنے بڑے ممالک ہیں, جتنے بڑے کانٹیننٹس ہیں, دے آر آل افیکٹڈ. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے پھر جو کاوشیں ہیں ویکسین بنانے کی وہ سٹارٹ کر دی. ہر ایک کی اپنی اپنی دوڑ لگ گئی. یورپی یونین کی لگ گئی, چائنا کی لگ گئی, یو کے کی لگ گئی, امریکاس کی لگ گئی. اور ایسا ہوا کہ انہوں نے ویکسین بنا بھی لی, ایجاد بھی ہو گئی. ایشو اس وقت کریٹ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ پوری دنیا کی آبادی لیٹ سے 7 ارب ہے اور یہ جو بڑے ممالک ہیں یہی لے کے چلے جائیں اور غریب ممالک کو نہ دیں. یہ ایشو یعنی کہ صرف یہ باتوں کے طور پر تھا, لیکن آج تو یہ ثابت ہو گئی. آج تو یہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ دنیا کی 7 ارب آبادی ہے اور جس میں سے جو ڈیولپ نیشنز ہیں مشکل سے 15% ہے, جو پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن ویکسین کی جتنی پروڈکشن ہوئی ہے, 7 ارب جو ویکسینز ہیں نا وہ پروڈیوس ہو چکی ہیں, اور جس میں سے تقریباً 4.2 ارب جو ہے امیر ممالک کو چلی گئی ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا کی آبادی کا 15% حصہ ہے, اپنی آبادی کے کئی ٹائم فولڈ جو ہے نا انہوں نے ویکسین خرید لی ہے. اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ دیم سیلوز. اپنی پاپولیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی. اور غریب ممالک کیا کریں گے؟ ایک نیا سٹیٹ آیا, اور یہ سٹیٹ میں نہیں دے رہا ہوں, یہ جو بائیڈن کی جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ہے کہ افریقہ کے صرف 25 لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہوئے ہیں, جبکہ امیر ممالک جو ہیں یا پوری دنیا کی بات کریں تقریباً 4 کروڑ لوگ ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. اب بات یہاں پر کیا آتی ہے, تو کیا افریقہ کے لوگ مر جائیں؟ اگر افریقہ کے لوگ مر جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس مارکیٹ کا کیا ہوگا. آپ دیکھیں وہاں پر بزنس جو امپیکٹ ہو گئے نا, ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں. اچھا, ہوا کیا؟ یورپین یونین جو ہے انہوں نے بھی اپنی ویکسین بنائی, امریکہ نے بھی بنائی. یورپین یونین ہے, اس کی ہم نے بتایا اپنے پروگرام کا ایک تھیم تھا کہ وہ امریکہ اور برطانیہ دونوں سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ دونوں سے وہ ویکسین خریدنے کے لیے جا رہا تھا. اکارڈز ہوئے اور وہاں کی جو ویکسین پروڈیوسر انہوں نے کہا کہ پروڈکشن لیٹ ہے. اچھا, اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یورپ کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ سلو ہو سکتی ہیں نا, کنسرنز ہیں, یعنی کہ گلوبل اکنامک ریکوری کی جو ہوپس ہیں وہ ڈسمل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا اگر یورپین یونین کی بات کریں. سو یہ ہے وہ ویکسین نیشنلائزیشن. In short, کہ developed countries are fighting for the vaccine utilization in their own countries. Absolutely, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا, جو غریب ممالک وہ کیا کریں گے. ایک اور ایگزامپل ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں, ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ دنیا کے لیے ایکسپورٹ کرنے کی چیزیں بناتے ہیں اور دنیا کی چیپسٹ چیزیں یہاں پر بنتی ہیں نا. اگر مثال دیتا ہوں میں, 2 سیناریوز ہیں. پہلا سیناریو یہ ہے کہ جو امیر ممالک ہیں جو کہ دنیا کی آبادی کا صرف 15% ہے, اگر وہ شٹ ڈاؤن ہوتے ہیں تو گلوبل اکانومی کو کتنا امپیکٹ آئے گا؟ $9 ٹریلین کا. اور اگر یہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کی جو صرف 50% اگر آپ ان کو شٹ ڈاؤن کر دیں تو گلوبل اکانومی کو کتنا امپیکٹ آئے گا؟ پھر $2 سے $3 ارب کا. یہ بالکل ٹھیک ہے ڈیولپ نیشنز کا کہ وہ ویکسین اپنے پاس لے کر جا رہے ہیں کیونکہ گلوبل اکانومی جو ہے اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر بات تو یہاں پہ زندگی کی ہے. جب خریدنے والے نہیں ہوں گے, بنانے والے نہیں ہوں گے, تو آپ کس کو بیچیں گے؟ کون بنائے گا؟ کیسے بنائیں گے؟ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے, میں ساؤتھ ایشیا کی بھی بات کر لیتا ہوں, یہ تو دنیا میں انتہائی چیپ پروڈکٹس جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب یہ لوگ نہیں ہوں گے, مر جائیں گے,
تو کہاں سے آپ بنائیں گے اتنی سستی چیزیں؟ یعنی کہ یہاں پر بات جو ہے اب صرف اور صرف خالی ویکسین نیشنلائزیشن کی نہیں ہے، کیا کوئی اور ایجنڈا ہے جو کہ ہم نہیں جانتے؟ غریب ملکوں کی ہم نے بات کی ہے، تو غریب ملک جو ہیں ان کے اوپر تو قرضے ہی بہت زیادہ ہیں، تو ان کا تو کیا بنے گا پھر؟ دیکھیں ابھی جو سچویشن نظر آ رہی ہے نا، ہمیں تو کباڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کیوں؟ دیکھیں کوویکس جو ہے نا ایک ریلیف فنڈ بنایا جا رہا ہے جو کہ تقریباً $500 ارب کا ہے. اس میں امریکہ بھی شامل ہو چکا ہے جب سے جو بائیڈن صاحب کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ دوبارہ سے جو غریب ممالک ہیں ان کو قرضہ دینا جا رہے ہیں. اب دیکھیں اگر آپ اور قرضہ دے رہے ہیں، ان پر تو پہلی ہیفٹی قرضے ہیں، وہ واپس نہیں کر پا رہے. اور ابھی تو G20 ممالک جو ہیں انہوں نے ڈیٹ ریلیف دیا ہے. ابھی تو جو پرائیویٹ کریڈیٹرز ہیں انہوں نے تو نہیں دیے، جس طرح پیرس کلب کی میں بات کروں انہوں نے تو نہیں دیا ڈیٹ ریلیف. تو وہ کہاں سے قرضے واپس کریں گے؟ اگر آپ ان کو برڈنائز اور کر دیں گے، آپ کو چاہیے کہ قرضے معاف کر دیں. آپ نے موخر تو کر دیے، اب معاف کر دیں نا. آپ یہ دیکھیں $500 ارب ایک بڑی ہیفٹی اماؤنٹ ہوتی ہے، پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ان پہ قرضہ ہے، اور قرضے چڑھ جائیں گے، واپس نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قرضہ تو دور کی بات کے واپس کر پائیں گے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے انٹرسٹ ہی نہیں پے کر پائیں گے اس کے اوپر. ایبسلیوٹلی سچویشن بہت مشکل ہے نا. کیسے کر پائیں گے اگلے گلوبل اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ریوائیو نہیں ہوتی پری کووڈ 19 لیولز میں، تو کیسے ملک یہ واپس کریں گے؟ یہ بہت ہی بڑا جو ہے نا ایک ایشو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ گلوبل اکانومیز اینڈ بزنسز جو ہیں ان کو اپنی اسٹریٹجیز کے اندر اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ایسی بنانی پڑیں گی کہ اس ایشو کو نہ صرف ایڈریس کریں، کاؤنٹر کریں. اور یہ بہت مشکل ہے. کیسے ہوگا؟ ہم بات کرتے ہیں کہ کارپوریٹ جو لونز ہیں ان کو موخر کر دیا جائے. کیوں؟ واپس تو کرنا ہے نا. آپ یہ دیکھیں پرنسپل اماؤنٹ تو واپس کرنی ہے، آپ نے صرف انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے اسی کا تو یعنی کہ حاصل کر رہے ہیں نا. ابھی پرنسپل اماؤنٹ تو واپس کرنی ہے نا. There are a lot of issues. تو کیسے کریں گے؟ اچھا ویکسین جو ہے وہ صرف امیر ممالک ہی جو یوٹیلائز کر سکیں گے، استعمال کر سکیں گے یا خرید سکیں گے، تو اس سے تو جیو پولیٹیکل سچویشن بھی خراب ہو جائے گی. ایبسلیوٹلی. اور یہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اور ایسا نظر بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر انریسٹ تو آ گیا نا. یورپی یونین جو ہے وہ برطانیہ سے ناراض ہے. ایک تو بریگزٹ رونما ہوا جو کہ ایک بہت ہی عجیب سا ایونٹ ہے، 5 سال تک آپ کو نظر آئے اور ابھی بھی وہ ناراضی شامل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یورپی یونین امریکہ سے بھی ناراض ہے. یو ایس سینو ٹینشن بھی چل رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ نیشنلائزیشن ہے. نیشنلائزیشن تو پہلے ٹریڈ فرنٹ پہ تھی، اب ویکسین کے فرنٹ پر ہے. گلوبل انریسٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے ایک پوری چین ہے. مثال کے طور پہ آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ ویکسین نہیں ہوتی، بیمار ہو جاتی ہے، تو آپ کیسے اپنے میڈیکل کا جو بجٹ ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں؟ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے نا. آپ کہاں بیچیں گے؟ مثال کے طور پہ ہم مڈل ایسٹ کی مثال لیتے ہیں. مڈل ایسٹ ہے، ان کی جو پوری اکانومی ہے وہ تیل پر منحصر ہے. تیل کے ریونیوز آئیں گے تو ان کی اکانومی چلتی ہے. اگر تیل جس طرح آج کل ہے، پینڈیمک کی وجہ سے ڈیمانڈ کے اندر کمی آ گئی ہے، تقریباً 6 سے 7 ملین بیرل پر ڈے کی کمی آ چکی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ان کے ریونیوز تو کم ہوتے جا رہے ہیں. ہم بات اپنے پروگرام میں کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے تقریباً کم کر دی اپنی پروڈکشن، یعنی کہ پروڈکشن ریٹ زیادہ کر دی. ایک بڑا وائز ڈیسیژن تھا، لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہی از ان دا فیوچر ہی از لوکنگ ہی فورسنگ کہ جو آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ آلریڈی کم ہونے کے لیے جا رہی ہے. وائز ڈیسیژن ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پینڈیمک کی وجہ سے آئل کی ڈیمانڈ کم ہوئی نا، اور ابھی بھی مارکیٹ فاؤن ہونے نہیں جا رہی. آپ غور کریں جو ناردرن ہیمیسفیئر ہے اتنی شدید ٹھنڈ ہے اور وہاں پر انرجی جو ہے نا اس کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے، تیل کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں پیٹرن بھی چینج ہوتا جا رہا ہے نا. وہ کیسے؟ لوگ جو ہیں الیکٹرک وہیکل پہلے فیشن کے طور پر رکھ رہے تھے، آج ضرورت بن گئی ہے. ایسا ہی ہے. تیل کی کنزمپشن اور کم ہونے کے لیے جا رہی ہے. ہم نے بات کی ایجنگ پاپولیشن کی. بوڑھے لوگ جو ہیں ڈرائیو کم کریں گے. جب نوجوان ڈرائیو کم کر رہے ہیں، یعنی کہ اب مثال اگر مجھے اپنے دوست کے گھر پہلے میں جاتا تھا، ہم اکٹھے باتیں کرتے تھے، اب ہم ایسا نہیں کرتے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوشل انٹریکشن کر رہے ہیں، وہیں پر چٹ چیٹ ہو رہا ہے، ہم تو نہیں جا رہے. تو آئل کی کنزمپشن تو کم ہو گئی نا. دیکھیں باتیں کیا ہو رہی ہیں اور امپیکٹ بزنس پر آ رہا ہے، گلوبل بزنس پر آ رہا ہے. تیل کوئی چھوٹی مارکیٹ تو نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں گلوبل انریسٹ کی. بالکل ایسا ہوگا. ہم مڈل ایسٹ کی بات کر رہے تھے. مڈل ایسٹ میں آئل کا ریونیو کم ہو گیا، یعنی کہ اپنی جو یوتھ ہے اس پر پیسہ کم خرچ کریں گے، جاب کے چانسز کم ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے. پھر کیا کریں گے لوگ؟ پولیٹیکل انریسٹ آئے گا اس ملک میں. پھر یہی پولیٹیکل انریسٹ جو پولیٹیکل انریسٹ ہو جائے گا. ہم نے دیکھا نہیں عرب سپرنگ کیا تھی؟ وہ فائنینشیل کرائسس کے بعد آئی تھی. غور کریں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اس پینڈیمک کے بعد دوبارہ کوئی ایک نئی سپرنگ آنے والی ہے؟ وہ سپرنگ کہاں آئے گی؟
ہم تو ابھی यूएस اور चाइना की जो टेंशन है उसको तो डिस्कस करते ही हैं. अगर एक अरब स्प्रिंग आती फिर क्या होगा? अच्छा, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो जाएगी तो ऑयल के हवाले से फिर ट्रेंड्स भी बदल जाएंगे. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ट्रेंड्स बदलेंगे. हम यही बताना चाह रहे हैं कि ऑयल की कंजम्पशन तो कम हो रही है, सप्लाई जो है उसको कट किया जा रहा है. तो आप ये देखिए कि इस वक्त ऑयल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस है. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, रोजाना के मुआहदे होते हैं. तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि जिस तरह पिछले साल तकरीबन 18 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार हुआ पूरी दुनिया में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुई है, और आप देखिए कि उसके अंदर कमी आ गई. तेल की जो कीमत है वो भी आपको डिसरप्टेड नजर आ रही है, आपके अंदर नए एवेन्यूज नजर आ रहे हैं. सो दे आर लुकिंग फॉर कि प्राइस स्ट्रेटजी उनकी क्या होगी. अ ह्यूज इम्पैक्ट. व्यूअर्स, आज की डिस्कशन से मैं ये कहना चाहूँगी कि इनइक्वालिटी और नेशनलिज्म मस्ट स्टॉप और गेट रेडी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अबाउट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. और इस हफ्ते की जो हमारी सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच. कल जो है वो हम न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेवलपमेंट के साथ हाजिर होते हैं. तब तक के लिए अपनी मेज़बान सहर खान को दीजिए इजाज़त एंड कीप वॉचिंग बिजनेस न्यूज़ डेली विद एहसान इकबाल.